मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। माँ बाप पैदा कर देते हैं ना बच्चे, तो एक फिल्म दिखाई थी पुराने ज़माने में कि बच्चे ज़्यादा हो गए, बाप से खिलाया नहीं जा रहा, तो बेटी कह रही जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। ये बहुत दफ़ा इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। उससे ये मैसेज दिया गया है कि अपनी गुर्बत को देखो और बच्चों की स्पीड को देखो, कुछ थोड़ा सा ख्याल करो। स्पीड बच्चों की इतनी हो जितनी आपकी जेब में पैसे हो। तो उस पर ये फिल्म दिखाई गई थी कि गरीब बाप है और बच्चे इतने हो गए वो रोटी में लड़ रहे हैं, तो फिर बेटी बाप को ताने दे रही है कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। उस लड़की ने अगर तौबा नहीं की, ये जुमला क़यामत के दिन उसके गले पड़ने वाला है। कुछ जुमले हमारी नज़रों में बहुत हल्के होते हैं, खुदा की नज़र में बहुत भारी होते हैं। ये जुमला जो फिल्म में कहा गया ना, मैंने तो ये क्लिप देखा था उसका, कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। देखा भी इसलिए वायरल हुआ बहुत ज्यादा, इस पे बात करें। तो ये जुमला ये अल्लाह की नजर में हल्का नहीं है, ये बहुत भारी जुमला है। तो मैं बार बार कहता हूं कि उसकी जगह अगर मैं होता ना, उस बाप की जगह, तो मैं कहता, कई लोगों ने तो इस फिल्म उस पर क्लैपिंग की होगी या कुछ अप्रिशिएट किया होगा, यार बात बिल्कुल सोसाइटी के मुताबिक की है। जब पैसे नहीं थे तो इतने बच्चे किस बात के पैदा कर लिए। ये बेवकूफ़ लोगों का काम है ऐसी चीज़ों से मुतासिर होना, जो पैगंबरों की तालीमात से बिल्कुल महरूम होते हैं, जो शहवत परस्त होते हैं। तो मैं जब होता अगर उसकी जगह, तो मैं उससे कहता, भाई तूने खाया नहीं है तो इतनी बड़ी कैसे हो गई। कहते नहीं खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते, तो खाया है तो इतनी बड़ी होके आज चीख रही है ना खाया होता तो इतने बड़े होते। नंबर 2, ज्यादा ना खाया होता तो इतना कॉन्फिडेंस भी ना होता कि बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। कुछ इजाफी चर्बी आती है बॉडी में, कुछ ग्रेवियां मिल रही होती हैं, अय्याशी होती है, जिसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जो माँ बाप हैं, जो जिंदगी का जरिया बने, जो सबसे बड़े मोहसिन हैं, उन्हीं की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। नंबर 3, इस बदतमीजी की सजा मिलनी चाहिए आपको, इस बदतमीजी की सजा मिलनी चाहिए। वो सजा ये मिलनी चाहिए कि आपको, चूंकि ये एहसास हो गया कि आप गलत पैदा हुई थी, आपको पैदा होना नहीं चाहिए था, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वापस उसी कंडीशन में चले जाएं जो पैदा होने से पहले जिस कंडीशन में इंसान होता है, जिसको मौत कहा जाता है। तो ये बेटा बंदूक है, ये इसमें चैम्बर में गोली है, ठा करो खत्म। गलत पैदा हो गए ना तो गलती का तलाफी हो सकती है। देखो आपको किसी ने मस्कत भेज दिया, वही जो अक्सर मैं भेजता रहता हूँ ना लतीफे में, या किसी एजेंट ने आपको किसी कंट्री भेज दिया, वहां आके आपको एहसास हुआ यार मैं गलत आ गया, मेरे पैसे ज़ाया करवा दिए इस एजेंट ने, यार इस मुल्क में तो जॉब ही नहीं है, यार मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया यार। तो एजेंट कहेगा बेटा आपके पास ऑप्शन है, वापस भेज देता हूँ पाकिस्तान, ये लो अपने पैसे, ये फ्लाइट है, वापस जाओ। तो आप खुश हो जाओगे ना कि यार ये जो गलती मुझसे हुई है इसकी तलाफी हो सकती है। तो बेटा आप पैदा हो गए, गरीब आदमी तुम पैदा हो गए, तुम्हें अभी एहसास है कि चूंकि इस गुर्बत में मैं गलत पैदा हुआ हूँ, मेरे अब्बा ने 8वां बच्चा पैदा करके बहुत बड़ी मिस्टेक की और 8वें नंबर पे कौन है, मैं हूं, तो ये गलत हो गया ना, ठा करो खत्म, सही हो जाएगा। यार आप लोग की समझ में नहीं आ रहा तो उस फिल्म वाले की समझ में कहां से आएगा। भाई ठा करो खत्म, कम वक्त मरेंगे भी नहीं, क्यों, इनको जिंदगी की नेमत की कदर है। तो ये डायलॉग है मेरे भाई, और ये ताने जो है ना, खिला नहीं सकते पैदा क्यों करते हो, ये मालदारों के यहां ज्यादा है, गरीबों के यहां कम है। जो पेट भरे हुए होते हैं ना, जिनके बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, तकब्बुर से दिमाग उनका खराब होता है। गरीबों में हमने अक्सरियत को माँ बाप की खिदमत करते हुए देखा है, बड़े दिल होते हैं। कुरान से पता चलता है कि गरीबों में पैगंबरों की मुखालफत का रेशो कम, मालदारों में ज्यादा।
اور یہ جو لوگ مثالیں دیتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی قومیں بڑی مینیج ہیں, پیسہ ہے تو کیا ہے ان میں, مینجمنٹ بہت ہے, بڑے پیارے اخلاق ہیں, اس پر میں بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ الو کسی اور کو بنایا کرو. یہ الو کس کو بنایا کرو, کسی اور. دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے لیے بہت اچھی ہیں, دوسروں کے لیے میرے بھائی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. سمجھتے ہو نا, فیصلہ تو قیامت کے دن. آپ نے اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا کیا ہوا ہے, بڑا تمیز سے ہر ایک سے بات ہو رہی ہے, لیکن یہ صوفہ یہ پڑوسیوں کے گھر سے اٹھا کے لائے تھے. یہ ڈنر سیٹ کہاں سے ہے, یہ وہ گندے نالے پہ ایک جھونپڑی تھی تو چھاپا مارا تھا, وہاں سے آیا تھا یہ. اور یہ پنکھے اتنے وی آئی پی قسم کے, یہ بھی کسی کا خون ہے جو اس میں لگا ہوا ہے. تو ابھی میں زیادہ نہیں جاتا اس کی طرف, ہم تو ابھی اپنے دکھڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں میں تو اصل بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے دلائل دیتے ہیں کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ موت کے بعد زندگی بھی دے سکتا ہے. تو جب آپ میں غربت ہے اور پھر بھی اولادیں ہو گئیں آپ کی, تو اصل چیز ہے تربیت. تربیت یہ نہیں ہے کہ سب کی توندیں بھرو آپ, تربیت یہ ہے کہ ان کو صبر اور شکر کی تلقین کرو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے نا, سب کچھ ختم ہو گیا تھا غزوہ احد میں, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, سب ختم. تو غربت بھی تھی نا, مسکنت بھی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا, من یتصبر یصبرہ اللہ, بیٹا جو صبر مانگتا ہے اللہ سے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. ومن یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا مانگتا ہے کہ اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنانا, تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا. حالانکہ انتہائی شدید غربت ہے. جو اللہ کا محتاج بنتا ہے, کسی مخلوق کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا, یغنیہ اللہ, اللہ اسے بھی لوگوں سے بے پرواہ رکھتا ہے. تو نبی نے تو ان سے نہیں کہا کہ تم اس غربت میں تم پیدا کیوں ہوئے. صحابہ کے دور میں جو غربت تھی نا, ہم آج اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ غریب کو, غربت کے بچے کو غربت کے خوف سے قتل کرتے تھے. قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. وہ کہتے کھلائیں گے کہاں سے. ان غریبوں کو قرآن نے کہا نسل بڑھاؤ. کہاں سے کھلائیں گے, نحن نرزقکم وإیاہم, تمہیں بھی رزق دیں گے ان کو بھی دیں گے. میرے بھائی اللہ کو زبان سے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, عمل سے مانو. آج زبان سے بڑے بڑے دعوے اللہ ہے, پریکٹیکل دنیا میں کہتے ہیں کہ کیلکولیٹر ہے سب کچھ, اسباب ہیں سب کچھ, اللہ غائب ہے. تو جب تک اللہ زندگی میں نہیں آئے گا نا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. ہمارے زبانوں پہ ہے اللہ, عملی زندگی میں نہیں, عمل سے لگتا نہیں ہے. دیکھو دو طرح سے کام ہوتے ہیں, یا تو اسباب سے ہوتے ہیں یا اللہ سے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا بھائی, آپ چلو گے تو چل لو گے, رکو گے تو قیامت تک رکے رہو گے. پانی پیو گے تو سیراب ہو جاؤ گے, نہیں پیو گے تو نہیں ہوگے سیراب. تو ان اسباب کو دیکھ کے دنیا پرست آدمی کہتا ہے سب کچھ اسی میں رکھا ہے. مسلمان کیا کہتا ہے, کام کرنے والا کون ہے بھائی, اللہ ہے. اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پانی رکھا, وہ پانی سے ہماری پیاس بجھاتا ہے, تو یہ اس کی طاقت ہے. لیکن وہ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے. دوسرا, پانی پیدا کون کرے گا, اللہ کرے گا. تو پیاس بجھانے کی اصل طاقت کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. پانی پیدا کرنے کی بھی, بغیر پانی کے پیاس بجھانے کی بھی, اور پانی کے اسباب نہ ہو تو بھی پیدا کر سکتا ہے, اور بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے, اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ پیاس لگنا ہی نہ دے اگر پانی نہ ہو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں. تو ہم اسباب اختیار کریں گے, لیکن ان اسباب میں رکھا کچھ نہیں ہے. یہ سارے پیدا کس نے کیے ہیں, اللہ نے پیدا کیے. دیکھو ماں گھر میں کھانا پکاتی ہے, اس کی عادت ہے, بچے کو ناشتے کے لیے آٹا گوندا جائے گا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیشہ میری ماں کھانا بناتی ہے میرے لیے, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا. ایک دن دیکھا اس نے کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا.
اب اس کا ماں پر ایمان ہوگا نا, بے ایمان ہوگا تو کیا کہے گا, آج 3 ٹائم مجھے کھانا نہیں ملے گا کیونکہ اسٹرائک ہے, دکان بھی بند ہے, یا آٹا ختم ہوا ہے, یا مسئلہ کیا ہے کہ جی گیس نہیں آ رہی, آٹا تو ہے گیس نہیں آ رہی. تو آج تو میں گیا اور پتہ نہیں اب گیس کب آئے, اب وہ قحط سے مرنے کے اس کو خیالات آنا شروع. تو ماں ایک تھپڑ لگائے گی کھینچ کے اس کو, وہ کہے گی بھائی یہ تو میں نے تجھے بتایا ہے کیونکہ گھر میں آٹا ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, تو میں اس طریقے سے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہوں, جس دن نہیں ہوگا تو ہوٹل سے منگوا لوں گی. تو کہے کہ آج تک آپ نے کبھی ہوٹل سے نہیں منگوایا. بیٹا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے ہوٹل سے منگوانے کی, لیکن کیا تیری ماں تجھے ایسے مرنے دے گی ہے بھائی؟ اتنی ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ نہیں اماں میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ آٹا گنتا ہے, پھر جناب چولہا جلتا ہے, تو چولہا جلنے کے لیے گیس جب ہے نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو ماں کہے گی یہ تیرا ہیڈیک نہیں ہے, یہ کس کا ہیڈیک ہے؟ وہ تو چونکہ سارے اسباب ہوتے ہیں تو میں اسباب اختیار کرتی ہوں, جب نہیں ہوں گے تو پھر میں کچھ اور سبب اختیار کروں گی. تو ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ میاں ہمیں جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے, جاب لگتی ہے, تنخواہ آتی ہے, اس سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم نے سمجھے کہ شاید اللہ اس کا محتاج ہے ایسا کرنے میں, لہٰذا ہم نے کہا 2 سے زیادہ تیسرا نہیں ہوگا, میری تنخواہ اتنی ہے, تیسرا آ گیا تو اس تنخواہ میں 2 کم بخت نہیں پل رہے, تیسرا کہاں سے پلے گا, چوتھا کہاں سے پلے گا؟ پھر گناہ نہیں چھوڑتے کہ یار میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا. اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, تو کسٹمر جو میرے پاس آ رہے ہیں اسی جھوٹ کی بیس پہ آ رہے ہیں, تو بھاگ جائیں گے سارے کے سارے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس بچے کی طرح ہو جو آٹا گیس میں الجھ کے رہ گیا ہے, وہ اپنے ماں کے جذبے اور ماں کی طاقت کو نہیں دیکھ رہا. تو آپ بھی یہاں اس اسباب میں الجھ گئے ہو جن اسباب کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسبب الاسباب کون ہے بھائی, وہ تو اللہ ہے, وہ اس کا محتاج تھوڑی ہے. وہ کہے گا میں 20 طریقے میرے پاس, لیکن ہم جو ہے نا ان طریقوں کو نہیں دیکھتے یا اس خدا کو نہیں دیکھتے. اور یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے رزق دینے کے لیے. تو توکل مارکیٹ میں بالکل کیا چل رہا ہے, شارٹ. ہر آدمی پیسہ پیسہ پیسہ. اور پھر پیسے کا بھی ایک حد ہے نا, کتنا چاہیے بھائی تیرے کو, کتنا چاہیے, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. میری پوری زندگی میں ایک بندہ میرے پاس آیا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا, وہ کہہ رہا مفتی صاحب میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میری ضرورتیں تو پوری ہو گئی ہیں, اب میں کیا کروں, صدقہ کر دوں سارا. پہلا انسان کا بچہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری ضرورتیں ختم, اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں چاہتا ہوں کہ چیریٹی کر دوں, صدقہ کر دوں, کیا کر دوں. خیر ہم نے اس کو مشورہ دیا کچھ بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دے بھائی تو. میں نے کہا کہ ایک پراپرٹی لے لو, جب اضافی ہو تو پھر فیوچر میں بچوں کے لیے سوچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایسے بچوں کو نہ چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے, مگر یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اضافی پیسہ ہے, جن کے پاس نہیں ہے وہ ٹینشن نہ لیں. وہ کیا سوچیں بھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب کھاؤ, جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے بچوں کو بھی کون کھلائے گا. کوئی ٹینشن تو لینی ہی نہیں ہے بھائی. جو ٹینشن لے کے بچوں کی فکر کرتا ہے اس کا مطلب وہ خود کو کسی کا بچہ نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے ٹینشن لی, اب آپ ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں, وہ بھی ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں. تو پھر آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے ٹینشن اٹھائی تھی تو وہ اس کا تو ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, آپ تو پھر بھی ٹینشن میں ہو. آپ کے ابا کو ٹینشن آپ کی تھی, آپ کو ٹینشن کس کی ہے, اپنے بچوں کی, ان کو ٹینشن ہوگی اپنے بچوں کی. تو یہ تو ٹینشن پارسل ہو رہی ہے نا. ایسا پارسل کا انتظام تو امریکہ میں بھی نہیں ہوگا بھائی. لکھا ہوتا ہے نا ہوٹلوں میں, ہمارے یہاں پارسل کا انتظام ہے, اس میں پھر بھی ٹائم لگتا ہے, شاپر میں نہاری ڈال کے پارسل کرنی پڑتی ہے. یہ ٹینشن تو آٹومیٹیکلی کیا ہو رہی ہے, پارسل. ایسا پارسل کا انتظام آپ نے کیا ہوا ہے ٹینشن. تو اضافی اللہ نے دے دیا ہے تو بچوں کے لیے بنا لو, نہیں دیا ایسی کی تیسی.